अस्सलाम वालेकुम। मुल्फी तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास का आगाज ही चोर चोर के नारों से हुआ। आप इस शुरुआत को कैसे देखते हैं? मैंने क्या देखना है, देखने वाले बहुत पहले देख गए थे। वो कहा है कि आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। तो जाहिर है चोर एक दूसरे को चोर चोर कह के ही बुलाएंगे। दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आपका ध्यान नहीं गया, पहली तो आपने बताई बात कि 16वीं कौमी असम्बली इज्जत के जमा 16 का सिन पुरशबाब असम्बली है ना, 16 साला, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत दिलचस्प है वो है 302 मेंबर्स ने वो हलफ उठाया। 302। तो पता है जराइम की दुनिया में एक मुहावरा बहुत कॉमन है कि 302 ये कत्ल का होता है ना। 302 एक ऐसा मनहूस ये है फिगर। अगर तनावर दरख्त पे 302 लिख दोगे वो सूख जाएगा। वाह। अगर किसी चट्टान पे लिख दोगे 302 वो भुरभुरी होके तबाह बर्बाद हो जाएगी। 302 मेंबर्स, 16वां साल, सुभान अल्लाह। सोचने वाली बात यह है मरियम, आपने को जवाब नहीं देना है इसका, मैं अपने व्यूअर से बात कर रहा हूं आपके थ्रू बेसिकली, कि हम जिसे कौमी असम्बली कहते हैं, क्या ये वाकई कौमी असम्बली है? क्या ये हसन निसार, फारूक, अतर, मरियम, ये जो मेरे पीछे कैमरे के खड़े हैं, ये इनकी नुमाइंदगी करती है कौमी असम्बली? लफ्ज देखो। अच्छा, अब इसका अगर आप करो वो पोस्टमार्टम करो इसका। जिम्मेदार जागीरदार तबका असेंबली में है 45%। ये कौमी असेंबली है तुम्हारी। 45%। कारोबारी, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, सनतकार 36%। 45 और 36, बाकी रह गया खेत सवा। आगे आओ और मातम करो इस बात पे। 75-76 साल बाद इंजीनियर्स 1%, 1%, डॉक्टर्स 4%, इसमें पीएचडी भी होंगे और वो जो एमबीबीएस टाइप ये भी। टीचर्स 1%, वकला 11%, और वो भी मौजूदा हालात की वजह से हैं, वरना ये भी 2-4-5% ही होते हैं। आप इसको कौमी असेंबली कह रहे हो, हमारा मीडिया भी इसको कौमी असेंबली कह रहा है, तो भाई ये तुम्हें मुबारक हो। यानी कैसी कौमी असेंबली है जहां कमियों के नुमाइंदे जो हैं, जहां वडेरे कमियों की नुमाइंदगी करेंगे, सुभान अल्लाह। जहां मजदूरों की नुमाइंदगी सनतकार करेंगे, अजलाफ यानी अवाम के नुमाइंदे अशराफ होंगे। तो आप इसे कौमी असेंबली कहो, पूरा मीडिया कह रहा है। तो चूंकि मेरे पेच ढीले हैं, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं ज़ौफ़ का शिकार आदमी हूं, मैं जाहिल हूं, इसलिए मैं तो इसे कौमी असेंबली नहीं कहूंगा। लेकिन बहरहाल आपकी है, अल्लाह आपको मुबारक करे। और ये मुल्क तब तक इन्हीं हालात से दो चार रहेगा जब तक ये स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता। अवाम है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं साहब। नवाज शरीफ ने कहा कि पहले 2 साल मुश्किल, फिर आसानी का वक्त आएगा, क्या कहेंगे? नवाज शरीफ के कहने पे क्या कहना है यार। मतलब
हाथी के पाँव में सबका पाँव, शेर के पंजे में सबका पंजा। मतलब ये देखो, एक बड़ा मशहूर घिसा पिटा सा लतीफ़ा है कि एक शख्स गया नजूमी के पास, उसने कहा मेरे हालात तो ये ज़रा बताएं मेरा हाथ देख के। उसने कहा कि तुम्हारा आइंदा साल बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा अगला? उसने कहा वो भी मुश्किल है। तो दूसरा साल भी मुश्किल है, बहुत बड़ा ज़िल्लत आमेज है, भूख नंग है। अच्छा, उसने कहा तीसरा? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। उसने पूछा वो कैसे? उसने कहा इसलिए कि उस वक्त तक तुम आदी हो जाओगे। तो माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बाद मसला तो हल कर दिया है। देखो वो क्या खूबसूरत, फिर याद आया मुझे अपना पीरो मुर्शद महबूब तरीन शायर, शाम अलम ढली तो चली दर्द की हवा, रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्तों। अब फिर नवाज शरीफ साहब पूछेंगे मुनीर नियाजी कौन है? सुभान अल्लाह। अच्छा आगे चलो थोड़ा, ये जो पीडीएम थे, फिर ये जो निगरानी थे, अच्छा ये तो 2 साल से ज़्यादा ही बन जाते हैं, यही खा गए। निगरानों ने जितनी महंगाई की है वो भी इनके खाते में डालो, ये याद रखना, चूंकि उनका आगा पीछा कोई नहीं। नन ऑफ देम इज अ पॉलिटिशियन, गुमनाम लोग थे। इनकी शक्लें अब तक नहीं लोगों को याद हुई, इनके नाम अब तक याद नहीं हुए। ये धड़ाधड़ उठा के देख लो, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, धड़ाधड़ महंगाई बढ़ाते रहे। ये दरअसल यही बढ़ा रहे हैं। आज फिर 4 रुपए पेट्रोल महंगा, ये तोहफा ये निगरान का नहीं है, वो तो एमी रिमोट पे चलने वाले खिलौने थे, वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और भुगतो, ये पहली हुकूमत है, पहली पाकिस्तान की तारीख की, जिसने आने से पहले लोगों को जख्म लगा दिए। अभी आई नहीं है, 16 साला हैं ये कैट वॉक करती हुई हुकूमत, 16वीं है, 16 साला 16वीं हुकूमत और 302। हसन साहब, दूसरी तरफ अखबारी खबर के मुताबिक नौमुंतखब MNS को बमा एलो अयाल ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, जिस पर वो बगैर वीज़ा 46 ममालिक जा सकेंगे। देखो ब्लू पासपोर्ट से इनको क्यों जारी हुए हैं? इनको सुरखाब के पर लगे हैं, भिखारी हैं, भिखारी हैं, जिनसे वोटों की भीख लेके ये आए हैं, ये ब्लू ब्लडेड हो गए। ब्लू पासपोर्ट का किन को मिलता है? ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड कौन? अंग्रेजी में कहते हैं जो रॉयल्टी हो। ये पाकिस्तानी जमहूरियत में हमेशा से कहता आया हूँ, 33-34 साल हो गए, अब तो मुझे तो साल भूल गए। ये बुनियादी तौर पे ये रॉयल्टी है इस मुल्क की, ये जिसको हम जमहूरियत, असम्बलियाँ, फलाना, अच्छा चाहे टके के ना हो, लेकिन हैं ये ब्लू पासपोर्ट। और कितने मुल्क बताए? 46 ममालिक। अच्छा वहाँ भी जो सफ़र ये करेंगे वो जेब से तो नहीं होगा ना, तो अवाम में वोट देते हैं, माशाल्लाह देते हैं ये, या ये उनसे छीनते हैं। छीनने के कई तरीके होते हैं। डबल शाह भी होता है ना, मैं थोड़े पैसे दुगने कर देंगा, वो भी पैसे छीन लेता है लोगों से। बस इसी तरह का मामला है। अंदाज़ा लगाओ ये अगर ना करते तो उसमें कौन सी क़यामत आ जाती। किसी भी डिसेंट आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को, उसका बैंक स्टेटमेंट ये वो, एक वाइट कॉलर्ड आदमी कहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन नहीं, इन्होंने अवाम को गाली देनी है। इट इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इस्लामी जमहूरिया। हजरत उमर होते, उनके पास ब्लू ये क्या पासपोर्ट होता? बताओ मुझे। ये मातम है, जारी रहेगा जब तक सांस चल रहा है, जब तक दिल, दिमाग, ज़बान काम कर रही है, जारी रहेगा। चलें। वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब आगे चलते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इचरा बाजार लाहौर में खातून को मुश्ताइल हजूम से बचाने पर ASP शहबानू की बहादुरी की तारीफ की, जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज का भी खातून पुलिस ऑफिसर को खिराज तहसीन। इसके अलावा IG पंजाब ने कायदे आज़म पुलिस मेडल के लिए नामजद कर दिया है। इस बच्ची को जितना भी इनकरेज किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए, एजाज़ दिया जाए, कम है।
اور یہ ہر بڑے سے بڑے اعزاز سے برتر ہے. وہ پاکستانی جیسے معاشرے میں ایک کم عمر بچی, شی از ویری ینگ, اتنی دلیری اور اتنا کمپوزر اس کا, اور اتنا کانفیڈنس اس کا, اور اتنا اس کا اپنے کام پہ یقین اور کمٹمنٹ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے, اپنے ادارے کی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے شہربانوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میرا بس چلے میں اس کا نام تبدیل کر دوں. یہ شہر بانو نہیں ہے, یہ ہماری ملک بانو ہے. بات سنو, کبھی کتنی دیر ہو گئی کوئی سنا اس طرح کا؟ کون لوگ ہیں؟ اس نے بنیادی طور پہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی. جو اس نے کہا ہے نا کہ فاصلہ تھوڑا تھا لیکن وہ واقعی یہ تو ایک آگ کا دریا تھا اور ڈوب کے جانا تھا والی بات ہے. آرمی چیف نے بھی تبکی دی ہے, بہت اچھا ہے. سعودی عربیہ نے اس بچی کو بلایا ہے اپنے اہل خانہ سمیت شاہی مہمان کے طور پہ, تو اس کی جتنی تعظیم کی جائے وہ کم ہے. شی از آ پرائڈ. یہ 302 نمبر نہیں, یہ بچی ہمارا فخر ہے. لیکن اس پہ مجھے دکھ بھی ہوا ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں 51% ہے تقریباً خواتین. ایک ہم زندہ قوم ہیں. یہ ہے جو سانس چل رہی ہے ہماری. اور مجھے تو کبھی کبھی اس طرح کے خوبصورت لوگ, میں نے ایک دفعہ ایک پولیس آفیسر کو کہا, بہت دیانتدار, تو میں نے کہا کہ یار آپ ولن ہو, تو وہ حیران رہ گیا. وہ بہت سینئر پولیس آفیسر. تو کہتا ہے حسن بھائی آپ مجھے ولن. میں نے کہا وہ اس لیے کہ یہ نظام تم جیسے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. خال خال کہیں کوئی شہر بانو بیٹھی ہے یا شہرزاد بیٹھا ہے, اس کی وجہ سے یہ گھسٹ رہا ہے. بہرحال میری دعائیں تمام تر اس بچی کے لیے. جی موونگ آن ٹو نیکسٹ. صاحب, خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور فیض ہم سے قانون سازی کرواتے تھے. فیٹف سے متعلق بھی قانون سازی کرائی گئی. قانون سازی کے لیے ISI کے میس جاتے تھے. دیکھو, وہ گھسا پٹا پھر ایک محاورہ یاد آیا کہ لڑائی کے بعد والا تھپڑ یا مکہ اپنے منہ پہ مارو. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریز ہوتی ہے, تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ آپ نہ جاتے, ہم سے قانون سازی کرواتے. بھی آپ کون ہو؟ آپ کو ڈگڈگی پہ آپریٹ کرنے والے لوگ ہو, قومی نمائندے ہو, ماشاءاللہ ووٹ لے کے آئے ہو, جمہوریت کے کڑپینچ ہو, کیوں کرتے رہے؟ چوٹ چھاڑ کے گھر چلے جاتے, کوئی بات نہیں. بڑے لوگ ہیں ہماری تاریخ میں, کوائٹلی واکڈ آؤٹ, ختم, چھوڑو. اب جانے کے بعد آپ کو خیال آ رہا. دوسری بات یہ ہے, پتہ نہیں ہے احساس جرم ہے یا احساس گناہ ہے یا احساس ندامت ہے. اس کی وجہ ہے کہ یعنی جو آپ کا کام تھا وہ بھی جنرلز کو کرنا پڑا. یہ معاملہ کیا تھا؟ فیٹف کیا ہے؟ گرے لسٹ سے نکلنا ریاست کے لیے اہم ترین, حساس ترین معاملہ تھا, جس سے آرمی چیف کو, جس میں انوالو ہونا پڑا. وائی؟ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب سیاستدان کو بات کرتا ہے نا مداخلت, تو میں کہتا ہوں تمہارا بجو, تمہاری پرفارمنس ہوتی, تم دیانتدار ہوتے, ہارڈ ورکنگ ہوتے, ڈیلیور کر رہے ہوتے. فوج کی ماں تمہاری تھی. مطلب ایک ادارہ جس کو متنازع تم لوگوں نے بنایا, ڈارلنگ آف دا پیپل. مطلب یہ کہ, اور دیکھو یہ پیٹپ شیٹپ, یہ بات سنو, کوئی بچہ اسکول سے آ کے ماں کو شکایت لگائے کہ جی وہ ٹیچر مجھے کہہ رہا ہے کہ کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھا کرو, یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. اور کمال کی بات ہے جنرل باجوہ کا بھی جواب نہیں. وہ اس آدمی کو دوست کہا کرتے تھے. پہلی دفعہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں, ادروائز میرے درمیان, میرے اور کسی کے بھی درمیان کو بات ہو وہ میں نہیں کرتا جب تک اجازت نہ لوں, یا وہ کو بات ایسی کوئی ہارملیس.
وہ کہتے تھے میری ایک زمانے میں سیالکوٹ پوسٹنگ رہی ہے تو میرا خواجہ آصف کے ساتھ بڑا پیار. اندازہ لگاؤ یار, جنہیں اپنے ذاتی رشتوں تعلق کا بھرم رکھنا نہیں آتا, چپ کر جاؤ. کون سی ایسی قیامت آ گئی؟ سب سے بڑی قیامت تو آ کے گزر چکی اس ملک پہ, وہ تھا اس کا دولخت ہونا. اس کا تو سرا نہیں ملا, اس کا سر پیر ہی نہیں پتا. کوئی بندہ اعتراف بھی کر لیتا ہے تاکہ دوبارہ نہیں یہ حقائق تھے, قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, آئندہ ہم پوری تو یہ بھی. لیکن چھوڑو, یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. کوئی ایکسیپشنز ہوں گی ڈیفینیٹلی, نتھنگ مور دین دیٹ. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈہ نے مریم نواز کو بزدار 2 قرار دے دیا ہے, کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرے سمجھنے کو چھوڑو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے فیصل واوڈہ بہت پسند ہے. I met him only once. وہ بھی کسی شادی وادی پہ ملا تھا. میں ذاتی طور پہ میرا کوئی نہیں, لیکن I like him. وہ ایک خاص طرح کا اس کا لب و لہجہ اور سٹائل ہے بات کرنے کا. لیکن یہ نامناسب بات کی, اس کی وجہ بزدار 2 کو ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنی نوعیت کی اکلوتی اور انوکھی پیشکش تھی. مریم اگر کچھ بھی نہ کرے تو بزدار سے بہرحال بہتر ہوگی. اس کے بھی 2-4 چھوٹے چھوٹے سمبولک, اور میرے نزدیک سمبولک باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. یہ جو چھچورے ہوتے ہیں نا, یہ میگا پروجیکٹس, یہ تو ووٹ بینک, اور پھر اپنا بینک بھی بھرنا ہوتا ہے بڑے بڑے نہیں. تو وہ اٹس اے پیکیج. جو بندہ بزدار کے ساتھ کمپیئر کرے گا مریم کو, بیسیکلی میرے نزدیک وہ مریم فرینڈلی ہے. وہ بھائی موازنہ کرنا ہے تو یہ محسن نقوی سے کرو, مشکل ہوگا. تو بزدار سے موازنہ کیجیے, بزدار 2 ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 75 سال کی تاریخ میں ہماری سیاسی حوالے سے بزدار صاحب جیسا نہ پہلے کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. وہ تو ایک تحفہ تھا, وہ تو ایک معجزہ تھا, وہ تو ایک حادثہ تھا, وہ تو ایک کہہ کہا تھا. مریم بالکل نہیں, یہ زیادتی ہے مریم کے ساتھ. جی حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے موجودہ وزیر اعلیٰ کو الوداعی ملاقات میں بتایا کہ پنجاب کے خزانے میں 900 ارب روپے سرپلس اور 300 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے انڈائریکٹلی پھر مریم ڈال دی. میں 3 مریموں سے بڑا تنگ ہوں. ایک تو ہو آپ, دوسری مریم نواز, تیسری مریم اورنگزیب. اتنا اچھا یہ پیارا نام. اچھا, لیکن میری دعا ہے مریم کے لیے, سیاسی مریم کے لیے, سینئر سیاسی مریم. وہ بھی تو 2 ہیں نا, ایک آپ, وہ مصیبت ہے, بندہ کدھر جائے. سینئر سیاسی مریم ساڈی باجی, اس کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ جب وہ رخصت ہو تو وہ یہ کہہ سکے کہ ہم 1800 ارب روپے سرپلس اور 600 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر آئے گا مزہ. محسن اور مریم سپیڈ کا فیصلہ تب ہوگا. حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, مریم نواز نے اپنے روٹ پر ٹریفک روکنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یار اپنا بیٹا وہ کیا کہتے ہیں, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. پاکستان جس طرف جا رہا ہے, جنوبی پنجاب کے نتائج پہ غور کرو. تھوڑی سی بھی اللہ نے عقل اور ویژن دیا ہو, اس پہ غور کرو, کہانی کدھر جا رہی ہے. تو یہ جو اللہ تللے کرتے ہیں نا, میرے دیکھو سیاستدانوں سے مجھے نفرت, چڑ, غصہ, گھن کیوں آتی ہے. یہ وہ بھی نہیں کرتے عوام کے لیے جس پہ لگتا کچھ نہیں. تو یہ اپنا کرو فری کام کر لو. یعنی جن کے ببو گداگرو, یہ ایسے ہی ہے کہ جس کو میں روز بھیک دیتا ہوں, ہر 5 سال بعد بھیک دیتا ہوں,
وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگ جائیں, وہ میرا راستہ روک کے کھڑا ہو جائیں. جن کے ووٹوں کی بھیک لے کے تم وی آئی پی بنتے ہو, ان کے راستے روکتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا خون ہوگا, یہ کیسے دماغ ہوں گے, یہ کیسی سوچ ہوگی. سبحان اللہ. جن کی بھیک پہ پلتے ہیں انہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں. دیکھو یہ بہت خوبصورت, میں نے کہا سمبولک, میرے لیے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ کچھ نہیں ہے, یاد رکھنا. ایٹم بامز گرے, جرمنی خاک و خون میں نہا گیا, کیسے کھڑا ہوا, اور جاپنیز بھی ایسے کھڑے ہوئے. کیوں؟ چونکہ کرداروں کا, کیریکٹر کا ایٹم بم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اوور ہیڈ, یہ انڈر پاس, یہ بلو اورنج ٹرین, فلانا, کیا چھچور پن ہے. بچے تمہارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, ابیوز ہو رہے ہیں. آج میں نے اتنی خوفناک رپورٹ پڑھی ہے کہ پاکستان میں پر ڈے چائلڈ ابیوز کتنا ہوتا ہے. آج کے اخباروں میں یہ ہے لوگوں کو, مطلب وہ چول سمجھ کے ان کو کھلانے پکڑا دینا. کیا کس باؤ پڑ رہی ہے آج اورنج ٹرین؟ بچے تمہاری پریورٹیز ہی کنفیوز ہیں. مریم نے کیا, بہت اچھا کیا. اور جو عوام کی ٹریفک روکے, مریم نواز کو اس کے ساتھ وہ کرنا چاہیے جو اس نے عظما کاردار کے ساتھ کیا. کم از کم لوگوں کو عزت دو. اس پہ تو کوئی آئی ایم ایف نہیں, کوئی قرضہ نہیں. بے شرموں ڈھیٹوں کی طرح ہمارے کچھ لوگ موٹی موٹی گردنیں کیا کہتے ہیں, او بھائی ہمارے خلاف یہود و کنود و ہنود, پتہ نہیں یہود و ہنود و کنود وہ سازش کر رہے ہیں. وہ بات سنو, یہ جو تم ذلت میں سلوک کرتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ, ان کے کہنے پہ کرتے ہو. کچھ بھی نہیں, دھوکہ منڈی ساری. بہت عمدہ کام کیا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جیسچرز. مریم جتنے مرضی اوور ہیڈز اور چاچا جی نے کیتے نا, کس پا بک گئے ہو. یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت جیسچرز, ان کے چچا کا او میں نے کیا جو میں کر سکتا تھا. اورنج ٹرین, میں نے کہا ہوش کر, کو ٹائم ہے. جیسے لیزنگ کلچر بہت خوبصورت ہے, شوکت عزیز نے جک ماری, میں نے پروٹیسٹ کیا, لیکن نہیں, ان کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں. ادروائز یاد رکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے میں نے کہا ڈسپلن, اس پہ بھی سنا نے کو ایکشن لیا ہے کہ اپنی ٹریفک میں ڈسپلن پیدا کرو, تمہارا کیریکٹر, اجتماعی کردار تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. ان کے چچا نے ایک پروجیکٹ کیا, لوگوں نے کہا اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہے ہو آپ, کچن گارڈننگ کی حمایت کر رہے ہو. میں نے کہا تمہیں سمجھ ہی نہیں, تم ڈنگر ہو. کچن گارڈننگ, لیکن چونکہ اس میں ووٹ بینک نہیں, اس میں کمیشن کوئی نہیں, کیریکٹر چینج ہو جاتا. مریم کو چاہیے کریں اور کہ 5 4 6 جگہ پہ عورتوں سے ایڈریس کرے کہ میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, ہم آہستہ آہستہ ایک تبدیلی کی طرف جائیں گے. ہمیں مل کے جائیں گے. اپنی چھتوں پہ 2 مرلے کی چھت ایک خاندان کو فیڈ کر سکتی ہے. ہمارے فارم ہاؤس پہ سبزیاں میں نے بیچنی ہیں, ہمارے اس گھر میں آؤ تمہیں دکھاؤں. اتنا خوبصورت ہوئی ایک ایکٹیویٹی ہے, بہت خوبصورت, یہ بڑی کنسٹرکٹیو کریٹیو ایکٹیویٹی ہے. 2 مرلے کے گھر کی چھت پہ بھی آپ سبزیاں اگا سکتے ہو. وہ شہباز نما نے اتنی تعریف بھاگ بھوک ہے, چونکہ وہ پتہ لگا کہ یہ کو گلیمر نہیں, فلاں نہیں. حضرت صاحب میرا بھی ایک سوال ہے, یہ بیبی سٹیپس ہیں. جی حضرت صاحب حیرت کی بات ہے, آج اب مریم نواز کی بڑی تعریف کریں, آپ تو کھل کر ان پر تنقید کیا کرتے تھے. ان کو بونگی مارنے دو, پھر دیکھنا کھل کے. دیکھو بات سنو, ہمارا رول, میں کم از کم اپنے لیے, ہمارا رول ہے باپ کا. یہ اوپینین میکنگ کیا ہوتی ہے, باپ کا رول ہے یا ایک استاد کا رول ہے. میرا بیٹا اچھے گریڈز لے گا, سبحان اللہ, میرے جیسا خوش کون ہوگا. ان کے ساتھ میری آبائی دشمنی ہے نہیں, کہا نا شہباز شریف کو تو میں تو نہیں,
اس کی کوئی سپیڈے مجھے کبھی نہیں امپریس کی، وہ سطحی کام تھے. اب اگر کوئی مجھے میرے دل کو کوئی چیز، دیکھو بات سنو، ٹائپ ہوتا ہے بندوں کا، ہماری تو کسی کے ساتھ نہ بنی نہ بنانے کا شوق ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، 1 سال چند مہینے ہوئے تھے جب میں نے پی ٹی آئی کے خلاف پہلا کالم لکھا، تو رؤف کلاسرا جیسے کالمسٹ نے، جاوید چودھری نے لکھا کہ یہ حسن نثار کو کیا ہو گیا. اس میں ایک جملہ میرا رؤف کلاسرا نے کوٹ کیا، یا پتہ نہیں جاوید، مجھے اب یاد نہیں کیا تھا، کہ لعنت ہے مجھ پہ جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا. کیوں؟ میرا مسئلہ یہ لوگ نہیں ہیں، کوئی آئے کوئی جائے. بے نظیر بھٹو نے جیسا ریکارڈ پہ جو کمپلیمنٹ مجھے دیا ہے، محمود شام نے کمپائل کی ہوئی ہے وہ کتاب، اتنے ہمارے بزرگ سینئر صحافی ہیں. بے نظیر بھٹو کی جو زبردست ترین تقریریں تھیں ان میں نہیں بنی، آخری وقت تک نہیں بنی. یہ نہیں ہے تعریف تعریف، یہ کیا ہو؟ کو پاگل ہیں؟ کو آبائی دشمنی ہے؟ اچھا کرو گے اچھا کہیں گے. یہ بکاؤ لوگوں کے کام ہوتے ہیں، قطعاً نہیں. غلط کرو گے دھجیاں اڑا دیں گے. جو کر سکتے ہیں کریں گے. اچھا کرو گے سبحان اللہ. دیکھو بات سنو، صحیح سمت میں چھوٹا قدم بھی لیپ کی طرح ہوتا ہے، بے شک، اور غلط سمت میں بڑا قدم بھی تباہ کن ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وقت ہے. میں کیوں ٹریفک، یہ پاگل ایک آئی جی صاحب تشریف لائے تھے، یہ مطلب 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹریفک آئی جی صاحب یہ کتنا کا بڑا مسئلہ ہے. تو دین آئی ایکسپلینڈ کہ وائی ایم آئی سو کنسرنڈ. بہت نیک شریف آدمی تھے. انہوں نے کہا حسن صاحب کہ اس معاشرے میں میں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کوئی سپریم کورٹ دا ہائی کورٹ دا جج ہوئے گا، کوئی جرنیل ہوئے گا، کوئی فوجی ہوئے گا، کوئی بیوروکریٹ ہوئے گا، اور دوسری طرف یہ چنگشیاں والے ہڑتال کر دیں گے. میں نے کہا جی پھر لگے رہو، مت کرو لحاظ، چھوڑ کے چلے جاؤ سارا کچھ. 76 سال ہو گئے یار، اس قوم کو واقعی قوم بناؤ، ان کو سنکرنائز کرو، آپس میں ان کو ڈسپلن کرو. میرے نزدیک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے نزدیک نہیں. 76 سال ہو گئے، ہم چولوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں جیسے کوئی جانور باڑے سے نکل گئے ہوں. یہ نہیں کوئی تعریف والا کوئی ایسا نہیں ہے. ڈیو ہوگی کریں گے. اولاد کے ساتھ کیا کرتا ہے ایک استاد؟ کیا کرتا ہے؟ اس کا بچہ اچھے گریڈ لیتا ہے، اچھی پرفارمنس دیتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. وہی اسٹوڈنٹ اگلے سیمسٹر میں اگر وہ موت وہ کہتا ہے جک مار رہے ہو. باپ بیٹے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. مائی چلڈرن آر مائی پرائڈ لائک اینی ادر فادر. بٹ کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے تعریف کا یہ بالکل نہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک کی طرف آگے آتے چلیں. ہیں. اخباری خبر کے مطابق 12 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ چوری ہوا، منصفانہ تحقیقات تک دھاندلی زدہ حکومت کو قرض نہ دیں. یہ اپنا یہ نمبر تو کوئی اتنا امپریسو نہیں ہے. یہ 1 کروڑ 12 لاکھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بات سچ ہے. بات کیوں سچ ہے یہ بھی پوچھ لو. ایک محاورہ ہے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو، اور یہ زبان خلق پہ. بس میرے پاس ایک ہی ثبوت ہے. کل کوئی الیکشن کمیشن والا اٹھ کے آ جائے کہ جی ثبوت والا نہیں، میرے کو کوئی ثبوت نہیں. مجھے جو ملتا ہے، اور بے شمار لوگ اس لیے ملتے ہیں چونکہ میں 1.5 گھنٹہ پارک میں گزارتا ہوں. ختم. تو میرے نہ دوست ہوتے ہیں نہ کوئی جاننے پہچاننے والے، بس سلام دعا ہوتی ہے، ختم. اتنی سی بات ہے. جی پر حضرت صاحب دوسری طرف نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو خط لکھنے کی سیاسی قیمت چکانی پڑے گی. او بھائی ایک کو سیاستدان گل کرے سیاسی قیمت، میرا خیال فارغ فروغ ہو گیا نا، مزید 2 دن کا نگران وزیر اعظم. اور میں تو نگران حکومت کے جانے کے بعد ان کے آنے پہ میں صرف اس لیے فرق کوئی نہیں ہے میں اس لیے خوش ہوں کہ میری جان چھٹ جائے گی کاکڑ صاحب کی کہ سوٹوں اور ٹائیوں سے. کل پرسوں پہلی بار دیکھا ہے شلوار کرتے میں، اچھا لگا مجھے یکدم. پتہ نہیں میں کیا ہو گیا. ہم بہت اعلیٰ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں،
بچپن سے کوئی ٹائیاں چھائیاں مجھے تو سفوکیٹ کرتی ہے ٹائی, میں تو پہنتا ہی نہیں. میں بچپن میں بھی اسکول جاتے ہوئے گھر سے نکلتے ہی ٹائی اتار کے جیب میں ٹھونس لیتا تھا, پھر اسکول پہنچ کے پھر چڑھا لینی. تو اس بندے کی تو میں سوٹوں ٹائیوں سے تنگ تھا. سیاسی قیمت, اور سیاسی قیمت چکا تو رہا ہے وہ, تمہارے کندھوں پہ تمہارے سر پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے. وہ ویزیبل نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو دکھائی کوئی نہیں دیتا. اور کیا قیمت ہوتی ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کو مائک ٹائسن کو کہوں آ جا بھائی میدان میں, یا جارے کو اگر وہ زندہ ہوتا تو میں کہتا آ میرے ساتھ کشتی لڑ. کون لوگ کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ سوچ لیا کرو, اپنا مقام منصب مرتبہ ذہن میں رکھ کے بس. ٹھیک ہے, چلیں. ٹھیک ہے سر صاحب, یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اب ایک سیریس ایشو جو پوری دنیا میں ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے, فلسطینیوں کی نسل کشی پر احتجاج کرتے ہوئے امریکی فوجی نے اسرائیلی سفارتخانے کے سامنے یہ کہتے خودسوزی کر لی کہ میں نسل کشی میں مزید سہولت کار نہیں بنوں گا. یار بات سنو, وہ کیا کہتے ہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ہم 25 کروڑوں میں سے بہت سے لوگ وہی گردنیں گاٹے صافے. یہ احتجاج, یہ ہوا نا احتجاج. کون تھا یہ آدمی؟ اس پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. اور جس طرح اس نے خودسوزی کی ہے, I've seen that فوٹوگراف. خوف آتا ہے مجھے کرنی پڑے. میں نے ایک بار یہ کہا بھی تھا کسی کو, میں نے کہا 2 ٹکے کے بلیڈ کی مارو, ایک ادھر ماروں گا ایک ادھر, تکلیف بھی نہیں ہوگی, آہستہ آہستہ بلیڈنگ ہوگی, ود ان نو ٹائم آئی ول پاس آؤٹ. شارک پہ نہیں چلاؤں گا, شکل بگڑتی ہے. پوری بات سمجھائی تھی. خودکشی کرنی ہو تو آگ, خود سوزی, خدا کی پناہ. یہ ضمیر جاگا تو کس کا جاگا؟ یہ احتجاج اس حد تک. ادروائز وہ کیا ملین مارچ ہے, جنجیر, ہاتھوں کی جنجیر وغیرہ, یہ وہ, واہ, وہ بھی امریکن ہی نکلا. عجیب بات ہے, کس درجے کا وہ انسان ہوگا, کس لیول کا. چونکہ وہ اس جرم میں, اس گناہ میں شریک تھا, اس پہ امپیکٹ زیادہ ہوگا. جیسے ایک زمانے میں, مجھے اب بھی وہ تصویر سامنے آ گئی, فاقے کی وجہ سے قحط پڑا ایتھوپیا میں, پرانی بات. تو ایک بچے کی میں نے تصویر دیکھی, مجھے آج تک نہیں بھولتی. اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا بالکل غبارے کی طرح. تو میں نے کسی سے کہا کہ فاقہ, اس نے کہا یہ ہوا بھری ہوئی, یہ اذیت. اسی طرح کی انہی دنوں میں ایک بچے کی تصویر بنائی, فاقہ زدہ بچے کی. ویسٹ کے پورے پریس نے اس فوٹوگرافر پہ لعنت بھیجی کہ بچہ مر رہا ہے اور تم تصویر بنا رہے ہو, اس نے خودکشی کر لی. یہ ہوتا ہے قوموں کا کردار. اور یاد رکھنا, سب کچھ بیکار ہے, ایک جنگ کی مار ہے. یہ پلیاں پلڑے, کردار نہیں مرتا. جیپنیز کے ساتھ کیا نہیں ہوا, باؤنس بیک ایسا کیا انہوں نے, دھو کے رکھتا. امریکن سب ٹھنڈ پاتی انہوں نے. اور ان کے بادشاہ نے کہا تھا, بات سنو, وہ جھوٹ لوگ جھوٹے نہیں, بد کردار نہیں. اس کے فوجیوں نے انکار کر دیا سرنڈر سے. اس نے کہا نو, وہ تو اوتار کا درجہ رکھتا ہے وہاں کا بادشاہ. اس نے کہا, اس نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا, وہ انگریزی میں تو میں نے پڑھا تھا کہ کنٹری مین وی ہیو لاسٹ دا بیٹل, ہم جنگ ہار گئے. تھرو دی آرمس, پک اپ دا ٹولس. یہ ہے ویژن. ہتھیار پھینک دو, ہم جنگ ہار گئے. ہتھیار پھینک دو, اوزار اٹھا لو. سبحان اللہ, اسے کہتے ہیں ویژنری لوگ. کیوں باؤنس بیک کیا؟ باؤنس بیک کیا چونکہ کردار تھا. اسے ایٹم, ہائیڈروجن بام وغیرہ نہیں تباہ کر سکتے. بندوں کو مار سکتے ہیں, بلڈنگوں کو تباہ کر سکتے ہیں. ادھر 76 سال ہو گئے, کسی کو ہوش ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں لوگ, آبادی کدھر جا رہی ہے, لوگوں کے رویے کیا ہیں, فلانا کیا ہے. چور چور کہتے ہیں, جو اسمبلی میں چور چور کہہ رہے ہیں,
इधर आप बाजार में चले जाओ, आप मुझे चोर कहो, मैं आपको कहूं, हम दोनों सच्चे होंगे, वो भी सच्चे हैं। जाओ किसी मार्केट में, ये रमजान शुरू हुआ है ना, चीजों का भाव कौन है ये यहूदा हनूद हैं, बद किरदारी है। हमने कैरेक्टर बिल्डिंग की नहीं, चूंकि ये सब्र आजमा काम है। पुल पुलड़ी की है, कमीशन केक बैग खाओ और बढ़ाओ तो फारग। चलो ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।